अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने का आज इशारा मिला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज मीटिंग में बड़े वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि मुज़ाकरात अभी करना चाहते हैं और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटेंशंस नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारी नीयत है कि हम मुज़ाकरात करने के ख़्वाह हैं। और ख़ास तौर पर मेरा ख्याल ये है कि जो सबसे बेहतरीन या सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, उस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से वज़ीर आज़म साहब ये भी फरमा रहे थे कि हम जुडिशल कमीशन ना सही लेकिन पार्लिमानी कमेटी ज़रूर तश्कील दे सकते थे, और ये बात ज़ेर बहस भी थी। इसमें ख़ास तौर पर इस चीज़ का हवाला भी दिया गया कि 2024 के इंतखाबात की तहकीकात की अगर बात की जा रही है तो फिर 2018 से शुरू करना चाहिए। यकीनन उसको हदफ तनक़ीद मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी के कायदीन हैं वो बड़े अरसे से बनाते आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि 2018 के जो इंतखाबात हैं उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और उसके लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी। बड़ी पुरानी बात है लेकिन उस कमेटी के कोई नताइज नहीं निकल सके थे, तो उन्होंने कहा कि उसकी भी तहकीकात हों, और फिर 2024 के जो इंतखाबात हैं उसकी भी तहकीकात ये पार्लिमानी कमेटी कर ले। अब जिस तरीके से वोकल होकर आज उन्होंने ये तमाम बातें सामने रखी हैं, इसमें यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या होना चाहिए, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन की डिमांड थी वो दो अव्वलीन डिमांड्स थी जो कि पीटीआई फ्रॉम डे वन करती आ रही है, और उसके ऊपर ये तो वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने की पोजीशन में नहीं है और ना ही वो बनने दिया जाएगा। लेकिन किस हद तक पार्लिमानी कमेटी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी राय रखती है, और क्या वो उनके लिए कोई गुंजाइश मौजूद है कि पार्लिमानी कमेटी के तौर पर भी आगे बढ़ा जा सके या फिर नहीं, ये हम आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और उस पर बात करने के लिए प्रोग्राम से मेरे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ ये कि सीनियर वकील भी हैं, मेंबर कोर कमेटी तहरीक इंसाफ भी हैं, बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि आज मेरा ख्याल ये है कि जो सबसे ऊँचा फोरम था बातचीत करने का वो ऑब्वियसली इस हुकूमत का वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही है, और उन्होंने आज कैबिनेट मीटिंग में ये पैगाम देने की कोशिश की है कि उनकी इंटेंशंस तो हैं मुज़ाकरात की, लेकिन उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनना जो कि आपका अवलीन मुतालबा था, लेकिन पार्लिमानी कमेटी बनाई जा सकती है। तो इसके ऊपर ऑफिशियली आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक पार्टी का इसके ऊपर टेक आया नहीं है उस तरह। देखिए, पहली तो मुझे इस चीज पे भी एतराज है कि आप कह रही कि बड़े हाईएस्ट फोरम से हमें ये ऑफर आई है। मेरी नजर में तो शहबाज शरीफ साहब जहाँ पे बैठते हैं, जाहिर बात है उस ऑफिस की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उनके बैठने से वो ऑफिस की जो हैसियत है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से मेरे ख्याल से कम होकर एक अर्दली सेक्रेटेरिएट बन जाती है। और जहां तक देखें बात है, हम तो कभी भागे नहीं। ये पार्लियामेंट्री कमेटी वाली ऑफर देने का मतलब यही है कि ये अभी तक सीरियस नहीं है। और जहां तक दरवाजा खोलने की बात है मुज़ाकरात की, इनकी तो देखें इतनी औकात भी नहीं है दरवाजा बंद करें कि खोलें। दरवाजा इमरान खान साहब ने बंद किया है, और इसी वजह से बंद किया है कि दे वर नॉन सीरियस। हमने इनको देखें, अभी वाले कमीशन में तो इलेक्शन की बात नहीं थी, वो हमारी फर्दर डिमांड में आनी थी। अभी तो हमने बात की थी इनसे कि आप 26 नवंबर पे और 7-9 मई पे जिसमें इस मुल्क में लोग जख्मी हुए उसकी इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कराएं, इंक्वायरी कराएं एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से। ये हमारी डिमांड थी। वहां तो ये भाग गए उससे, क्योंकि जाहिर बात है जब वो इन्वेस्टिगेशन होती तो इन्हीं लोगों का नाम आना था कि इन लोगों ने ही जो लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, जो आग लगाई गई, सीसीटीवी फुटेज गायब की गई, उसमें हाथ था लोगों का। सिक्योरिटी लेयर्स कैसे हटी थी 9 मई में, ये सारी चीजें डिटरमिन होनी है। तो ये डरते हैं, इस चीज से घबराते हैं, खौफ है इनको कि सच सामने आएगा। तो अब अगर चले इनको इलेक्शन की करवानी है बिल्कुल करवाएं। फिर 2024 की तो हम डिमांड करते हैं, 2018 की भी इनको शौक है, जरूर करें। और उसमें बताएं कि आरटीएस जब बैठने से पहले इमरान खान साहब कितनी सीटें जीत रही थी पीटीआई, और जब वो आरटीएस बहाल हुआ तो कितनी सीटें जीत रही थी। और मैं आपको कहता हूं, आप उस वक्त की टीवी की रिपोर्ट्स देख लें, पीटीआई उस वक्त भी लीड में थी, हमारी सीटें कम हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। ये तो पॉपुलैरिटी के सबसे लोएस्ट लेवल पे थे नवाज शरीफ साहब 2018 पे, इमरान खान साहब तब भी पॉपुलर थे। और जहां तक बात है, देखें ख्वाजा आसिफ साहब 2018 में जनरल बाजवा के बरहूने मिन्नत जीते थे ना,
وہ RTS उनको फेवर देने के लिए बैठा था। ये वाली बातें फिर खुलवा लें और बताएं कि जनरल बाजवा ने कैसे जितवाया इनको। हम तो ओपन है, हमें किस चीज का डर है? आप 2014 पे चलेंगे, धरने को इन्वेस्टिगेट कर लें, फिर साथ मॉडल टाउन कमीशन की रिपोर्ट पे भी इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं उसको, सब कुछ करें, हमें किसी डर नहीं है। अच्छा सलमान साहब ये बताइएगा कि अब ये जो पार्लिमानी कमेटी की बात की जा रही है, आपके ख्याल में क्या इसकी मतलब कुछ पावर्स होती हैं या इससे कोई फ़ायदा होता है? क्योंकि इससे पहले और भी कई इश्यूज़ के ऊपर पार्लिमानी कमेटियां बनी हैं, तो आपके ख्याल में ये एक लाहासिल एक्सरसाइज है या ये कि कम से कम गवर्नमेंट के साथ बात करके ये कहा जा सकता है कि नहीं पार्लिमानी कमेटी के बजाय जुडिशल कमीशन ही होना चाहिए? आपको लगता है कि इस पे बातचीत हो सकती है या बिल्कुल बेकार होगा बात करना? की तारीख तक तो मुज़ाकरात बंद है और वो मुज़ाकरात सिर्फ इमरान खान साहब ही रिज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज तो कोई नहीं करेगा। और ये अगर सीरियस हैं, जुडिशल कमीशन का अनाउंस करें इंडिपेंडेंट का, तो फिर हम इमरान खान साहब के पास अर्जी लेके जा सकते हैं कि ये अनाउंस इन्होंने कर दिया है, तो फिर वो बताएंगे करने भी है कि नहीं करने, वो खान साहब ने डिसाइड करना है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। और जहां तक देखें पार्लियामेंट्री कमेटी की बात है, कमीशन की बात है, इट्स अ वेरी नॉन सीरियस एक्सरसाइज, उससे कुछ भी नहीं होना। और ये कौन सा पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 से इलेक्ट हो गया है, हम पे इम्पोज किया गया है, धांधली करके एक प्रिंट आउट निकाल के इनको एमएनएस बना दिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब देखें, वो 18 में भी अभी भी बड़े कंसिस्टेंट है एक चीज में कि धांधली से हमेशा जीतते हैं, अभी भी धांधली से जीत के आए। सो इस वजह से हम इनसे क्या कमेटी से क्या एक्सपेक्ट करें? प्लस इट्स पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, उसी पार्लियामेंट के अंदर जो लोग गए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना है कि ये ठीक आए हैं कि गलत आए हैं। तो क्या वो पार्लियामेंट खुद करेगी कि हमारे पास लोग गलत आए हैं ठीक आए हैं इलेक्शन प्रोसेस से? सो वी नीड अ जुडिशियल फोरम टू इन्वेस्टिगेट ऑल दीज थिंग्स, जो इंडिपेंडेंट हो, आउटसाइड पार्लियामेंट हो, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो, एक एडजुडिकेशन उसकी आपको फेयर लगेगी तभी जब इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज तो फुटाइल एक्सरसाइज है, टाइम जाया करने वाली बात है। सही। अच्छा ये बताइएगा सर कि ये जो अब 8 फरवरी को एहतजाज की बात की जा रही है, तो वैसे तो स्वाबी में आप लोगों का मेन मरकज़ होगा एहतजाज का, लेकिन ये कि उसके अलावा भी आप लोगों का इरादा है कि पूरे मुल्क में अब ये किस तरह होगा? ये एक दिन का फंक्शन या एक इवेंट होगा या फिर उसके बाद से ऑनवर्ड आपकी पूरी भरपूर मुहिम चलेगी पूरे मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड? ये किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? अभी तो हमने यही इंस्ट्रक्शंस हैं हमें खान साहब की तरफ से, मैं कल भी मिला हूँ उनको, परसों भी मिला हूँ। अभी तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये हमारे 8 फरवरी का एक इवेंट है और वो इवेंट का मकसद ये है ये बताने का कि इस मुल्क में 1 साल हो गया है उस स्याह दिन को। खैर खुशी का दिन था जब तक रिजल्ट इन्होंने बदले नहीं थे, धांधली नहीं की थी, बैलेट बॉक्स चेंज करके 47 के प्रिंट नहीं आए थे, तो इन्होंने, हम इस वक्त इसे को योम स्याह कह रहे हैं कि उस दिन अवाम का हक छीना गया, अवाम पे हक के डाका मारा गया। इस मुल्क की अवाम ने एक पॉलिटिकल विल एक्सरसाइज की कि हमारा ये पार्लियामेंट होगा, लेकिन उसको चोरी करके डाका डाल के रोबोट्स को इंस्टॉल किया गया फॉर्म 47 के थ्रू। तो हम तो उस पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस दिन के ऊपर बोलेंगे, बिल्कुल बताएंगे सच पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को। इस मुल्क की आवाम को ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता उनको भी बताएंगे। और जहां का आगे फर्दर प्लान ऑफ एक्शन है वो अभी क्लियर नहीं है, वो जब मिलेगा उसी तरह एग्जीक्यूट होगा। फिलहाल इट्स अ 1 डे इवेंट, पर जाहिर बात है नेगोशिएशंस नहीं हो रही तो हमने तो सड़कों पे आना है ना, हमने तो थकना नहीं है। हम जब इंसान तभी हारता है, कल भी खान साहब कर रहे थे, जब वो हार मान लेता है। तो हार तो मानी नहीं ना, वो तो चलती रहेगी, इंशाल्लाह स्ट्रगल रहेगी फॉर अ बेटर आउटकम। वो हमारा ऑप्टिमिस्टिक है इस चीज के लिए। सही। अच्छा लेकिन अब इसमें सलमान साहब जैसे बाकी पार्टीज के साथ भी बातचीत हो रही है, मतलब एहतजाज के हवाले से तो नहीं, लेकिन वैसे कंसल्टेशन तो जारी है, जिस तरह JYF से मिला गया है पिछले दिनों। आपको क्या लगता है कि अगर उनको भी एहतजाज में शामिल किया जाए, उनके भी 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं अपनी जगह और वो भी अर्ली इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं आपकी जमात की तरह, तो क्या ही बेहतर होगा कि फिर बाकी अपोजिशन की जमातों को भी इकट्ठा किया जाए? देखें बिल्कुल, देखें इकट्ठे होने का एक मकसद हो ना, कोई कभी कोई ग्रुप्स इकट्ठे होते हैं या कोई इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं तो उसका एक मकसद होता है। अगर किसी का मकसद ये है कि इस मुल्क में जो इलेक्शन में रिगिंग हुई है उस पर हमें इंक्वायरी चाहिए, तो बिल्कुल उन लोगों को इकट्ठा बैठना चाहिए, बेशक वो पार्टीज हो कि वो कुछ लोग हों। तो इस वजह से अगर इस मुल्क में बहाल करना आइन को, इस मुल्क में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करके फंडामेंटल राइट्स को दोबारा जगाना है, रूल ऑफ लॉ की इज्जत करनी है, और कुछ पार्टीज ये चाहती हैं, बिल्कुल चाहती हैं, बड़ी अच्छी पार्टीज हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, तो हम उनके साथ मिलकर भी एहतजाज करेंगे। कॉमन ऑब्जेक्टिव है मुल्क को हमने वापस जमहूरियत की राह पे गामजन करना है, उससे हमें आइन को बहाल करना पड़ेगा। अभी तो आइन बहाल नहीं है इस मुल्क पे, इस वक्त
آپ کو پتہ ہی ہے کیا مسلط ہوئی ہوئی ہے اس ملک پہ، ایک رجیم مسلط ہوا ہوا ہے جس طرح کیا گیا ہے. تو ہم نے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تاکہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ایک وہ گورنمنٹ الیکٹ ہو کے ہے جس کو لوگوں نے واقعی ووٹ دیے، وہ لوگ نہ ہو جن کو بٹھایا گیا یہاں پہ. اچھا سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے 2-3 چیزیں آپ سے لیگل ایسپیکٹ پہ بھی جاننی ہے. یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اب اس کا فیصلہ تو آ گیا، لیکن جس طرح کئی دیگر سزاؤں کے بارے میں جو خان صاحب کے خلاف آئی تھیں، ان کو یا تو وہ تو ضمانتیں ہو گئیں یا پھر وہ سزائیں ہی ختم ہو گئیں. تو اس کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ تو رجوع کیا ہے خان صاحب نے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا جو فیصلہ ہے اس میں فلاز موجود ہیں، کیونکہ بڑا ٹائم لگا کے یہ فیصلہ لکھا گیا ہے؟ کہ ٹائم لگایا گیا ہے، بڑا ٹائم لگایا ہے فیصلہ لکھوا کے دینے میں، بڑی محنت کی ہے. بڑے لوگوں کو شاید انگریزی بھی 2 طرح کی اس میں لکھی ہوئی ہے. ایک لگتا ہے 2 لوگوں نے انگریزی لکھی ہے اس کی. یا تو بہت اچھی آکسفورڈ کی کیمبرج کی پڑھی ہوئی ہے انگریزی نظر آتی پیراز میں، کچھ پیراز میں لوکل دیسی لگ رہا ہے کام چل رہا ہے انہوں نے. تو اس وجہ سے اس پہ اپیل تیار ہو گئی ہے ہماری. اور دیکھیں اس کا بڑا سمپل سا کیس ہے، میرٹس پہ بھی کچھ نہیں ہے، پروسیجرل irregularities بھی کمٹ ہوئی تھی اس کیس کے اندر. تو نیب کا کیس ہی نہیں بنتا تھا. دیر از نو فائنینشیل بینیفٹ. جو پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے وہ این سی اے اور ملک ریاض صاحب کی فیملی کا جو آپس کا اگریمنٹ تھا اس کے تحت آئے تھے، اس کا خان صاحب سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. تو وی ہیو اے ویری گڈ کیس. انفیکٹ یہ سائفر سے بھی اور توشخانہ کیس سے بھی زیادہ اچھا ہے میرٹس پہ. تو اس ایک ہیئرنگ کی مارا ہے، 2 ہیئرنگ کی. لیٹس ہوپ یہ فکس ہو جائے. ان ججز کے پاس نہیں جو کنفرمڈ نہیں ہے، انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. سینئر ججز کے پاس فکس ہو. ایک ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، جس جج کے پاس فکس کریں دے شوڈ بی سینئر پرماننٹ ججز آف دا ہائی کورٹ، ناٹ انکنفرمڈ ججز. جو وہ ججز جو پروسیکیوشن نے اپوائنٹ کیے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک فرق آیا ہے. اب جو بھی ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں وہ سارے حکومت وقت کے ووٹ سے ہو رہے ہیں. سو ان ججز کا جو فیوچر ہے کہ انہوں نے کنفرم ہونا ہے نہیں ہونا کل کو، وہ حکومت وقت کے ووٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. سو میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا، پرسنل الزام نہیں لگا رہا، لیکن دیر از این انہیرنٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. سو دا پراپرٹی ڈیمانڈس کہ ایسے ججز وہ کیس نہ سنیں جنہوں نے ابھی کنفرم نہیں ہوئے. وہ جونیئر موسٹ ججز ہیں اور ان کی کنفرمیشن از ڈیپینڈنٹ اپون دا ووٹ بائی دا پروسیکیوشن، کیونکہ پروسیکیوشن از ایکسٹینشن آف دا ایگزیکٹو آف دا ایگزیکٹو برانچ آف دا اسٹیٹ. اس وجہ سے یہ ہمیں ایک ہماری ہے گریوینس جو ہم ہر جگہ ریز کریں گے. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. اچھا لاسٹلی مجھے یہ فرمائے گا سر کہ آج ایک اور اہم خبر بھی اس حوالے سے یہ رہی کہ اب اس میں جو باقی فیکٹرز تھے، جیسے ملک ریاض صاحب کا نام آ رہا تھا، ان کے بیٹے کا شہزاد اکبر صاحب کا، فرح شہزادی صاحبہ وغیرہ کے نام، ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں. ان میں سے کئی لوگوں کی پاکستان حوالگی کے حوالے سے کاغذی کارروائی بھی شروع ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ شخصیات یا اس سے جڑی چند شخصیات، اس کیس سے جڑی چند شخصیات کو پاکستان لایا جاتا ہے تو اس سے بہتر ہوگی کیس کی پوزیشن، یا آپ کے خیال میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ کیس ختم ہو گیا نا. اب تو خان صاحب کی حد تک، بشرا بی بی کی حد تک تو کیس ختم ہو چکا ہے نا، فائنل ججمنٹ آ چکی ہے. اگر اب انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے ان شخصیات سے ریلیٹڈ، وہ تو ان کا رول کیا ہے اس میں، ان کی کا کرمنل لائبلٹی اگر کوئی بنتی ہے نہیں بنتی، وہ تو کورٹ نے ڈٹرمن کرنی. خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو فیصلہ ہے اسی کی مطابقت آگے چلا جائے گا؟ خان صاحب کو تو فائدہ ہوتا اگر پروسیکیوشن نے ایمانداری سے کام کیا ہوتا. اور جو وہ اگریمنٹ تھا جو این سی اے کا اور ملک ریاض صاحب کی فیملی کا ہوا تھا، اور پھر وہ جو پیرا 45 تھا کورٹ آف اپیل کی ججمنٹ کا، اگر وہ جج صاحب کے سامنے رکھ دیا جاتا تو میرے خیال سے یہ آج آپ کے سامنے اس کا خیر پھر بھی مجھے پتا فیصلہ کیا ہوتا، لیکن پروسیکیوشن کا کیس فردر ویک ہو جاتا. فیصلہ تو خیر یہی ہوتا کیونکہ یہ تو فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں صحیفے ہیں ان کے لیے. لیکن ظاہری بات ہے اس کی صحیح پروسیکیوشن نہیں ہوئی. دس از مائی کنٹینشن. اور نہ انویسٹیگیشن ٹھیک ہوئی ہے. کیس کچھ بھی نہیں ہے، میرٹ پہ، پروسیجر پہ، ایوری تھنگ پہ یہ بالکل ڈسٹ بن میں جانے والا کیس ہے. جیسے سائفر گیا ہے، باقی کیسز گئے ہیں، یہ بھی ویسے ہی جائے گا. اچھا سلمان صاحب، لاسٹ کویسچن سر، یہ جو سویلینز کا ملٹری ٹرائل کا کیس چل رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے سامنے، آپ کے خیال میں جس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں اس سے کیا وائبز محسوس ہوتی ہیں؟ کیا ججز کنونس ہیں اس چیز سے یا ان مکالموں سے جو کہ حکومت کی طرف سے موقف دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی خاص سیٹسفیکشن نہیں پیدا ہو رہی ہے بینچز کے اندر جو رائے حکومت کی پائی جاتی ہے. نہیں دیکھیں، بڑا ان پہ پریشر ہے، پہلی بات ہے. آپ نے بھی ای یو کے ایمبیسڈر کی اسٹیٹمنٹ بھی سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، آج ڈان میں پبلش ہوئی ہے. انہوں نے کافی کہا ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو آپ فور گرانٹیڈ نہ لیں. آپ نے ملٹری ٹرائلز کر کے اس کی وائلیشن کی ہے انٹرنیشنل کنونشنز کی. بس ان کا جو ملک کا آئین ہے آپ کا آرٹیکل 175 10A ساروں کی وائلیشنز ہے، اور سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے، اپیل میں بھی ججز کو پتا ہے کہ یہ ملٹری ٹرائل سویلین ایگزیکٹو آفیسرز نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو میرے خیال سے ایک تو انٹرنیشنل بیک لیش بہت آ رہا ہے، پلس لوکل
जो लोग हैं, हमारी पब्लिक है, वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही और आप गैर कानूनी काम करके चीज़ों को वैलिडेट नहीं कर सकते। इस वजह से इसको ओवरटर्न सुप्रीम कोर्ट को करना होगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्कुल एक तो साख खत्म हो चुकी है वैसे, लेकिन शायद कोई थोड़ी-सी 5-10% बहाल हो जाए, एक अच्छा फैसला कर दें फिर से इस हालात। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अबू सलमान न्याजी साहब, आपके बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कोर कमेटी भी हैं और केसेस के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय है, बड़ा डिटेल में उसके ऊपर अपना तज्जिया उन्होंने दिया। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम कुछ दीगर स्टोरीज़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमने जाना बखूबी, उस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह आज खुला ऑप्शन रखा है सामने अपोजिशन के, और बज़ाहिर तो लग ये रहा है कि उस ऑप्शन के ऊपर PTI की तरफ से कोई जवाब नहीं आना है, लेकिन जिस हद तक ये हुकूमत कोशिश कर सकती थी और सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर कहेंगे वो कोशिश की गई है, और वज़ीर आज़म साहब ने पार्लिमानी कमेटी का भी जिक्र किया है। लेकिन अब देखना होगा कि अगर PTI इसको रिजेक्ट करती है और 8 फरवरी को जो एहतजाज करने जा रहे हैं, तो क्या ये एहतजाज क्या रुख इख्तियार करता है। दूसरा, इस हवाले से हुकूमत की और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी और दूसरे सूबों में भी अब देखना होगा कि आया ये एहतजाजी तहरीक की शक्ल इख्तियार करती है या फिर सिर्फ ये एक दिन के एहतजाज तक महदूद रहती है। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा पार्लियामेंटेरियन भी हैं, नौशीन इफ्तिखार साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। नौशीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि आज वज़ीर आज़म साहब ने तो एक तरीके से बड़ी खुली ऑफ़र की, लेकिन PTI की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आपको क्या लगता है कि क्या पार्लिमानी कमेटी का जो ऑप्शन है, इस पे बातचीत के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब दे सकती है या रुजू कर सकती है वज़ीर आज़म साहब को? देखें जी, तरीका तो जो है वो यही है कि जब वज़ीर आज़म साहब ने आज एक ओपन फोरम की फिर से इनको दे दी है कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि अभी भी आए बैठें और मुल्क के लिए अगर बातचीत करनी थी, एक डायलॉग उसका तरीका था, तो इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो रास्ते भी फिर दोबारा बंद कर दिए। कोशिश तो ये की गई है कि तमाम सियासी पार्टियां जो हमारे साथ थी कोalition में, उनके साथ बैठते ये अपने मुज़ाकरा जो उन्होंने तहरीरी एजेंडाज दिए उन पर बातचीत भी की गई और मेरा से 3 से 4 नशिस्तें भी की गई। तो कोई इसका नतीजा नहीं निकल पाया, क्योंकि PTI मेरे ख्याल से बातचीत करना ही नहीं चाहती थी। ये बस हमेशा डंडे के जोर पे चाहते हैं कि इनकी बातें जो हैं वो मान ली जाएं और गन पॉइंट पे और ब्लैक मेलिंग पे, तो उस तरह तो ये बातचीत आगे नहीं बढ़नी थी। लेकिन अफसोस भी हुआ है क्योंकि जो हमारे स्पीकर साहब थे आज सादिक साहब, उन्होंने बड़े दिल से कोशिश की कि इसका कोई नतीजा अच्छा पॉजिटिव निकले, वो नहीं निकल पाया। तो अभी भी अगर ये 8 को ये कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे या मुल्क में इंतशार फैलाने की दोबारा कोशिश की है, तो उसकी तो हम हरगिज़ इजाज़त इनको नहीं देंगे, क्योंकि ये मुल्क की सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं उससे आवाम के लिए और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए जानी खतरात का सामना करना पड़ता है, जो कि अब हमारे लिए उनका एक भी जान जो उसका हम उसका ज़िया जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यही इनसे बार बार दरख्वास्त की गई है तमाम प्लेटफॉर्म से, हम सब ने इनको यही समझाया कि आए बैठ के कोई मुस्बत नतीजे पे जो है वो बैठें और बात करें, लेकिन नहीं, उनका रद्द अमल ऐसा नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि ये तो जो समझते हैं कि ये मुल्क में सिविल नाफरमानी की या जो एक इंतशार की सियासत करना चाहते हैं और पहले भी करते आए हैं। देखें ना, आप हमेशा आप 9 मई का वाकया देख लें, 26 नवंबर का देख लें, तो पूरा में एहतजाज इनकी बस क्या जो है वो बात नहीं है। तो अगर खुदा न खास्ता दोबारा यही अपना इनका एक जो है वो पैटर्न रहा, तो इस दफ़ा सख्त इनको डील किया। अच्छा नौशीन साहब, ये बताएगा कि चलें अब बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म साहब ऑफ़र कर चुके हैं इसकी ना कमेटी की, और लगता यह है कि इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है या कर दिया जाएगा PTI की तरफ से। अब ये जो अपोजिशन के तौर पर अलाइंस बनाने की कोशिश हो रही है, इसमें JUIF को भी शामिल किया जा रहा है और वो बड़ी पुरानी इत्तेहादी रही है मुस्लिम लीग नून की भी, तो आपको क्या लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या एहतजाज? नहीं, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, हुकूमत जो है वो अच्छे तरीके से अपना काम जो है वो अंजाम दे रही है और इनकी तमाम तर कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह की तरफ गामज़न है। तो अब ये जो बातें ये करते हैं वो सब जो है वो मनकर इनकी जो है वो स्टोरीज रह गई हैं और उनमें कोई इस तरह वजन नहीं है। और देखें, इनकी अपनी पार्टीज में भी 2-3 ग्रुप्स बन गए हुए हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई अलीमा खान साहबा चला रही हैं, कोई गोहर अयूब साहब का ग्रुप है और कोई असद कैसर साहब का ग्रुप है। कुछ लोग बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कोई जो है वो इनको रोकते हैं। तो इनकी आपस में इतनी लड़ाई हो गई हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई कॉल भी जो है वो अब मुकम्मल तरीके से जो है वो कामयाब होगी। पहले भी खैर नहीं होती, क्योंकि अवाम अब समझ चुकी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अवाम को अपने और एक फर्द वाहिद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अब अवाम के पास और भी जो है वो बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है चीज़ों का, और लोगों को अपनी जानों का भी ख्याल करना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल अब इनकी कोई भी पॉलिसी जो है जो कि मुल्क के खिलाफ इंतशार फैलाने में वो कामयाब होगी। अच्छा मैम, लास्टली बस ये फरमा दीजिएगा कि ये जो 8 फरवरी का जलसा
خاصہ ہے، ویسے تو خیبر پختونخوا اس کا مرکز ہے، لیکن اب جس طریقے سے وہاں پر جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی وزیر اعلیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی اپنا سارا ارینجمنٹ کریں گے، ہم کوئی صوبائی حکومت کی مدد نہیں لیں گے. جو پہلے الزام آپ کو یاد ہے لگتا تھا کہ صوبائی حکومت کی ریسورسز استعمال ہو رہی ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے فنڈ ریزنگ بھی خود کریں گے اور دیگر چیزوں پہ خود کام کریں گے. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے کہ صوبائی حکومت کے کوئی املاک یوز کیے جاتے ہیں تو وفاق کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گا یا تنبیہ کرے گا؟ کیونکہ ماضی میں بھی کہا گیا، لیکن گنڈا پور صاحب صوبائی سطح پہ جو بھی ایکوپمنٹس ہوتے تھے، چیزیں ہوتی تھی، وہ ساتھ لے آتے تھے. وہ ساتھ لے آتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ جو پچھلا جو جلسہ ہوا تھا اس میں سے وہ خود غائب بھی ہو گئے تھے. تو وہ تو بالکل اس کو لیڈ کرتے کرتے خود غائب ہو گئے تھے. اور جس طرح جنید اکبر صاحب بات کریں، پھر وہی بات کروں گی کہ دیکھیں ان کی آپس میں بھی جو ہے وہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ طے نہیں پا رہی، اور گورنمنٹ کے بغیر اگر جنید اکبر صاحب وہاں پہ کچھ اس طرح کی چیز چاہ رہے ہیں تو میرے خیال سے وہاں سے بھی ان کو ایجیٹیشن آئے گی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی بات نہ کریں یا آپ اپنا جو آئینی حق ہے وہ استعمال نہ کریں. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے احتجاج کرنے ہیں تو وہ پرامن ہو، ہماری اسٹیٹ کو نقصان نہ پہنچے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز جو اسٹیٹ کے خلاف آتی ہے تو اس پہ ہم سخت رد عمل دیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نوشین افتخار صاحبہ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی بھی. یقیناً حکومت نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اپنی طرف سے ایک مرتبہ پھر ہاتھ بڑھایا ہے مذاکرات کے لیے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ہاتھ تھاما نہیں جائے گا. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ قانون سازیوں کے حوالے سے دلچسپ سرویز اور رپورٹس سامنے آئی ہیں. کتنا کمپیریزن کیا گیا ہے پیکا ایکٹ کا، اور دوسرا یہ کہ اس ایکٹ کے بعد جو تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح کل کے پروگرام میں بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ آخر اتنی عجلت میں ایک پیکا آرڈیننس کیوں لایا گیا، اور پھر یہ کہ اس حوالے سے جو گراؤنڈ بنایا جا رہا تھا، صحافتی تنظیموں کی طرف سے بھی بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ اس آرڈیننس کے حوالے سے سوچ بچار کرنے کی ضرورت تھی. ایک یہ بھی مسکنسیپشن پایا جاتا تھا کہ صحافتی تنظیموں سے 2 مہینے پہلے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جس کے بعد خود ہی اپنے طور پر یہ آرڈیننس مرتب کر دیا گیا. لیکن جب اس کو ڈگ آؤٹ کیا گیا ایشو کو، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ صحافتی تنظیموں کو اس طریقے سے آن بورڈ لینے کی کوشش نہیں کی گئی تھی. آخر اس آرڈیننس کا مقصد اور اس کے ساتھ جو ایک ڈیجیٹل نیشن نام کا بل لایا گیا ہے، ان دونوں چیزوں کا مقصد آخر کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے صرف اسی کو ٹارگٹ کرنا ہے، فیک نیوز دینے والوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، سوشل میڈیا پر جو تشہیر ہوتی ہے یا انتشاری طور پر جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں یا جو الزامات لگائے جاتے ہیں یا جو ایک طریقے سے کریوس پھیلایا جاتا ہے، کیا اس کی روک تھام ہے، یا جو جینوئن جرنلسٹ ہیں ان کو بھی بیسکلی ان کے بھی ہاتھ باندھنے اور قلم روکنے کی کوشش ہے؟ یہ ایک ایسا کنفیوژن ہے جس میں حکومت کھل کر بات نہیں کرنا چاہ رہی ہے، اور جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا. کل پی ایف یو جے کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں ہڑتال کی جائے گی، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ صدر پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اس پر سوچ بچار کیا جائے گا، لیکن کل ان کی طرف سے بھی دستخط کرنے کے بعد اس معاملے کو بظاہر ختم کر دیا گیا ہے. ہاتھ جھاڑ کر وہ بھی سائٹ پر ہو گئے، جس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی شاید اس معاملے میں حکومت کے یا مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے. اس حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک رپورٹ ہے جو کہ فیک نیوز واچ ڈاگ کی طرف سے آج آئی ہے، جس میں اس آرڈیننس کو صحیح معاملوں میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ اس میں جو اس آرڈیننس میں فلاز ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، اور ایک بڑا اچھا کمپیریزن دیا گیا ہے اس میں کہ پاکستان کا اگر موازنہ 4 یا 5 کچھ بڑے ملکوں کے ساتھ کیا جائے جہاں پر اس حوالے سے معاملات یا اس حوالے سے لیجسلیشن پائی جاتی ہے، تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، وہاں پر ویسٹ میں کیا کرائیٹیریا ہے اور پاکستان میں کیا کرائیٹیریا ہے. پھر اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے اس میں فیک نیوز کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ بھی بڑا مبہم ہے اور وہ متنازع کنسیڈر کیا جائے گا. مطلب جو صحیح ایس او پیز ہونے چاہیے تھے اگر آپ نے ایسی کوئی قانون سازی کرنی تھی، تو اس کی ان دونوں قوانین میں بڑی کمی دکھائی دیتی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ معاملہ کس طرح آگے بڑھتا ہے، لیکن اس پر بات کرنی بڑی ضروری ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے سیگمنٹ میں میرے ساتھ 2 موجود ہیں. تعارف کروانا چاہوں گی، میرے ساتھ سینئر ماہر قانون بھی ہیں، لائر بھی ہیں، کراچی سے موجود ہیں جبران ناصر صاحب. جبران، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر اسد علی شاہ صاحب، جو کہ شریک بانی ہیں فیک نیوز واچ ڈاگ کے، جس رپورٹ کا میں نے ابھی اشارہ کیا ہے. میں جبران آپ کی طرف آتی ہوں، پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا ایک ٹیک لینا چاہوں گی اس رپورٹ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ رپورٹ آج آپ نے جو پبلش کی ہے آپ کے ادارے نے، بڑی ٹائملی ہے اور اس میں بات کی گئی ہے اس خاص ایک آرڈیننس کی، تو آپ کس چیز کا احاطہ کر رہے ہیں اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا.
بیسیکلی یہ رپورٹ ایک کمپریہنسو اوور ویو آپ کو دے گا اس پیکا ایکٹ کا اور دوسرے ممالک میں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے ایک تو اس کو ایکسپلین کیا ہے، تھوڑی سی سمری اس میں بیان کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 44 پیجز کی ایک بڑی لینتھی سی رپورٹ ہے. تو میں سیدھا اس میں چیزیں بتاتا ہوں. پہلے تو ہم نے اس کو ایکسپلین کیا کہ فیک نیوز فیک نیوز کیا ہے، پیکا نے اس کو فیک نیوز کو کیسے ایکسپلین کیا. پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا فردر 5 دوسرے کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کیا، جس میں ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا ہے، اس کے ساتھ کمپیئر کیا. پھر ہم فرسٹ ورلڈ کو لے آئے، یو ایس اے اور یو کے کو کمپیئر کیا، اور پھر ٹرکی کو اور چائنا کو، کیونکہ ان 2 کنٹریز کے بارے میں بھی ہے کہ میڈیا لاز بڑے سخت ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، ہم نے عرب کو چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پہ monarchies ہیں، اس لیے ہم نے سسٹم بھی تھوڑا مختلف ہے. تھوڑا سا مختلف ہے. پہلے ہم یہ ہے کہ عرب کنٹریز کو بھی لانا چاہ رہے تھے، پھر ہم نے اس کو اگنور کر دیا. اینی وے، اس میں ہم نے جب ان کو کمپیئر کیا تو ہم نے پورا کا پورا اس میں کمپیریزن ایک شیٹ دی ہے، جس میں اگر آپ اس کے پیج نمبر 18 اور 19 میں اگر آپ جائیں تو ہم نے پورے ایک ٹیبل میں اس کا احاطہ کیا ہے کہ باقی کنٹریز میں لا کیسے چل رہا ہے، ان کی ڈیفینیشن کیسے ہے، اس میں سزا کیا ہے، اور اس کا اگر کسی کو گریوینس ہے تو وہ کس کورٹ میں جا سکتا ہے. پورے کا پورا ایک کمپیریٹیو انالیسس دیا. پھر ہم نے اس رپورٹ میں صحافتی تنظیمیں نیشنل اور انٹرنیشنل ان کے ویوز دیے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا بات کی ہے. پھر ہم نے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر ان کا بھی ویو دیا ہے. ایون جو گورنمنٹ کے جو اتحادی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کا بھی ہم نے اس میں کیا ہے، پی ٹی آئی کا فور شور کیا ہے. پھر اسی طرح دوسری چھوٹی پارٹیز کا بھی ہم نے اس میں اسٹیک ہولڈرز کا وہاں پہ دیا ہے. تو یہ اوور آل پھر ہم نے اپنی ریکمنڈیشن دی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. اچھا، ریکمنڈیشنز پہ اور دوسرا یہ جو کمپیریزن آپ نے کیا اس پہ میں تھوڑا سا تفصیلاً آپ سے جاننا چاہوں گی، لیکن پہلے میں ذرا جبران سے تھوڑا سا بات جاننا چاہوں گی اور سمجھنا بھی چاہوں گی. جبران، یہ بتائیے گا کہ یہ اگر پیکا ایکٹ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہو اور یہ جو ڈیجیٹل نیشن نام کا ایک بل آیا ہے، یہ بھی آپ کے خیال میں اس کا جو ایک حکومت اپنا پرسپیکٹو دے رہی ہے کہ جی ہم نے فیک نیوز کو ختم کرنا ہے، آپ کوئی مطمئن ہو سکے ہیں اس چیز سے کہ یہ فیک نیوز کا خاتمہ کرنے کے لیے معاون ہوگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس کے سامنے آئے گا یہ اس کو رونتی ہوئی چلی جائے گی؟ مطلب یہ کس قسم کا بل ہے جس کے اوپر ہر فیکٹر، ہر جو خاص و عام ہے وہ تنقید ہی کر رہا ہے؟ دیکھیے ثنا، پہلے تو مدعو کرنے کے لیے بہت شکریہ. میرے خیال میں آج کل کے ادوار میں جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے اسے ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. ہمیں احاطہ کرنا پڑے گا پچھلے 3 سے 4 سالوں کا، اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کیا ہونا ہے اور نتائج کیا نکلنے، اس پہ کنٹرول پانا ہے. مقننہ قانون سازی کیسے کریں گے، اس کے لیے کسی مقننہ کو اگر آپ کو اغوا کرنا ہو تو اس پہ بھی کنٹرول پانا ہے. اچھا، عدالت کا ری ایکشن کیا آئے گا، وہ فیصلے کیا کریں گے، بینچز کیا بننی چاہیے، کس کو اپوائنٹ ہونا چاہیے، اس پہ بھی کنٹرول پانا ہے. اور اب عوام سوچتی کیا ہے اس کا اظہار تو کی بات ہے، ہم نے اس پہ بھی کنٹرول پانا ہے. ایک لا آف فزکس ہے، ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. تو جب ہم اس پیراہے کے اندر اس قانون کو دیکھتے ہیں تو پرپز واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی امن کی خواہش رکھ کے یا آرڈر یا سرٹنٹی کی خواہش رکھ کے یا انتشار ختم کرنے کی نیت سے جو ہے قانون لے کے نہیں آئے ہیں. ہم نے جو تمام تر بنیادی ذمہ داریاں کی تھیں، جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے، ایک اٹانومس باڈی ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے ایز اے ریگولیٹر. اس کے پاس جب کوئی شکایت آتی ہے اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے اور اس نے اس شکایت کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کے اندر بہت اہم جو رول ان کے پاس ہے وہ ہے بلاکنگ آف آن لائن کانٹینٹ. کہ انٹرنیٹ پہ کوئی بھی ایسی بات جو کو غیر قانونی لگتی ہے، آئین کے قانون کے خلاف لگتی، اب آپ نے وہ سارا کا سارا کردار ایک نئی اتھارٹی کو دے دیا جس کے چیئرمین کے پاس کوئی سیکیورٹی آف ٹینیور نہیں ہے، جس کے ماتحت جو کاؤنسل آف کمپلینٹس ہیں ان کے پاس کوئی سیکیورٹی آف ٹینیور نہیں ہے، جن کے ماتحت ایک ٹرائبیونل ہے اس کے پاس کوئی سیکیورٹی آف ٹینیور نہیں ہے. کہ وہ تمام کام جو شاید ایک ریگولیٹر سے ابھی بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ ناممکن ہے، ایکس بین ہے اور ایک سطور کے خط کے اوپر بین ہے، ایک سطر کے خط کے اوپر بین ہے کہ بس ایکس بند کر دو. تو اب یہ چیز اب آپ جو پی ٹی اے سے بھی کروا رہے تھے قانون کی خلاف ورزی میں، اب آپ چاہتے ہیں قانون ہی ایسے بنا دیا جائے کہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اختیار میں آ جائیں. اور پھر اس کے اندر سونے پہ سہاگا یہ کہ مزید نہ صرف سزاؤں میں اضافہ کر دو ایک فیک نیوز کے حوالے سے شک ڈال کے، بلکہ جو قوانین پیکا کے پہلے کاگنیزیبل نہیں تھے، یعنی کہ بغیر عدالتی وارنٹ کے آپ گرفتاری نہیں کر سکتے تھے، وہ سارے سیکشنز بھی آپ کاگنیزیبل کر دو. یعنی کہ کسی کے گھر پہ چھاپا مارنا ہے، اس کو رات کے 3 بجے گرفتار کرنا ہے، ایک ہراسمنٹ انٹیمیڈیشن کا اگر ماحول پیدا کرنا ہے تو پیکا کے تحت جتنے بھی آفینسز ہیں ڈیفیمیشن کو لے کے یا مس انفارمیشن کو لے کے ان کو کاگنیزیبل کر دو. یہ اختیارات بھی پولیس کے بڑھا دو. تو ہم صرف وہ فیک نیوز والی شک کے اوپر توجہ نہ دیں. اور پھر اگین یہ ایک مزید چیز کہ دیکھیے
مس انفارمیشن یا فیک نیوز کے حوالے سے پاکستان میں آلریڈی PPC پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 500 ہے اور 499 میں اس کی ڈیفینیشن ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کسی کی تصدیق کریں, اگر میں نے ثنا مرزا کے حوالے سے کوئی بات کر دی جو ثنا مرزا کو خلاف جھوٹ ہے, بہتان ہے اور ان کی عزت خراب کر رہا ہے, تو یہ حق ثنا مرزا کا ہی ہے کہ وہ جا کے میرے خلاف شکایت فائل کریں. اب انہوں نے کیا کر دیا ہے, یہ فیک نیوز کے ڈیفیمیشن کے مس انفارمیشن کے قانون میں ایک تیسرا فرق, یعنی کہ جبران ناصر ثنا کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو اسد علی شاہ صاحب بھی جا کے اب FIR کرا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر میں حکومت کے بارے میں یا ریاست کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں یا عہدیدار کے بارے میں کہوں گا, کوئی بھی رینڈم ٹام سڑک سے اٹھ کے میرے خلاف FIR کرائے گا. لیکن جبران مجھے ایک ضمنی سوال کا جواب دے. دیکھیں یہ تو کتنے ہزاروں کیسز ہیں ڈیفیمیشن کے, وہ پڑے ہوئے لوگ جا کے شکایت کرواتے ہیں لیکن اس میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی, ان کے کیس سالوں پڑے رہتے ہیں, تو ادھر تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. مطلب جو پرانا سسٹم ہے اس میں تو کوئی رزلٹ ہی نہیں آتا تھا کبھی. ویسے میں کہہ رہی ہوں آپ کو جو لوگ کیسز پرسو کرتے ہیں آلموسٹ وداؤٹ ایکسیپشن پہلی ہیئرنگ کے اوپر سٹے آرڈر مل جاتا ہے ہائی کورٹ سے کہ مزید کوئی بھی ڈیفیمیٹری ریمارکس نہ دیے جائیں جب آپ کیس پریما فیسی اسٹیبلش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اس کیس کا حتمی فیصلہ نہ ہو, بٹ آپ کو جو امیڈیٹ ریلیف چاہیے ہوتا ہے کہ میرے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے وہ مزید آگے دوبارہ نہ دہرائی جائے, اس حوالے سے آپ کو ایک عبوری حکم نامہ پہلی ہی یا دوسری ہیئرنگ کے اوپر مل جاتا ہے. ہاں, جس طرح ہم UK کو کوٹ کرتے ہیں کہ UK کے اندر فلاں چینل کے اوپر پاکستان کے ہزاروں پاؤنڈ کا جرمانہ لگ گیا یا دوسرے کسی چینل پہ ہزاروں پاؤنڈ کا جرمانہ لگ گیا, ویسے فیصلے یا وہاں تک جو ہے معاملات جو ہے وہ سر انجام نہیں پہنچ پاتے ہماری عدالتوں میں. بٹ کیا اس کا نتیجہ یہ ہے, آپ نے یہی ایشو ریز کر کے کہ جی بیک لاگ ختم کرنا ہے, پہلے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی, پھر کانسٹیٹیوشنل بینچز کی بات کر دی, مگر یہ بھی منظر عام پہ سامنے آ گیا کہ پرپز یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیک لاگ کنٹرول کرنا ہے, پرپز یہ ہے کہ حکومت جو کہ سب سے بڑی لٹیگنٹ ہوتی ہے عدالت کے اندر, دیکھیے جب بھی آپ بنیادی انسانی حقوق کی عمل درآمد کے لیے عدالت جاتے ہیں تو آپ کس کے خلاف جاتے ہیں, دوسرا فریق کون ہوتا ہے, ریاست ہوتی ہے. تو یہاں ٹرائیبیونل بھی آپ ہی نے اسی طرح اپوائنٹ کرنا ہے, اور ٹرائیبیونل کے اندر بھی کوئی سیکورٹی آف ٹینیور نہیں ہے. کل کو اگر اس ٹرائیبیونل نے حکومت کے خلاف فیصلے دینا شروع کر دیے تو اس جج کو آپ انیفیشنسی پہ جو بھی آپ نے 3-4 اور وجوہات لکھی ہیں اس پہ آپ بدل دیں گے. اور جو آپ نے اس اتھارٹی کے اندر بھرتیوں کا کرائیٹیریا رکھا ہے, ہر 30-35 سال کا وی لاگر کوالیفائی کرتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا اتھارٹی کا چیئرمین بن جائے. اسے صرف ایک ڈگری چاہیے بیچلرز کی اور 15 سال کا انٹرنیٹ سپیس کے اندر ایکسپیرینس چاہیے, کیونکہ لکھا ہے ادھر سوشل میڈیا ایکسپیرینس اور لا اور پالیسی گورننس, تو ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو تو کوئی بندہ 15 سال سے وی لاگ کر رہا ہوگا اور اگر نون لیگ کے گانے گا رہا ہوگا, نغمے گا رہا ہوگا, تو ہو سکتا ہے کل کو اتھارٹی کا چیئرمین بنا ہو. صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں, مجھے ایک اور حوالے سے بھی آپ کا کامنٹ چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ کہ یہ جو فیک نیوز, اصل تو سارا مدعا ہی پورا بنایا گیا فیک نیوز کے ارد گرد ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے باقی ممالک میں, کیونکہ ایک سٹانس یہ بھی لیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی امریکہ میں کوئی ایسے جھوٹا الزام کسی کے اوپر نہیں لگا سکتا, رشیا میں نہیں لگا سکتا, برطانیہ میں نہیں, یورپی یونین میں تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے, آپ کے اوپر کیس ہو جاتے ہیں. وہاں پہ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ مطلب یہ بڑا لیٹ گورنمنٹ کو خیال آیا, لیکن آیا تو صحیح, لیکن صحیح انداز میں وہ اس کو عملی جامہ بھی نہیں پہنا سکے. وہاں پہ کیسے ہینڈل ہوتا ہے؟ اور دوسرا جو کمپیریزن تھا, آپ کے خیال میں جو سزائیں آپ نے جو 4-5 ممالک کا آپ نے کوٹ کیا, پاکستان کی جو سزائیں یا جو طریقہ کار آ رہا ہے وہ سب سے مشکل آ رہا ہے, یا آپ کو لگتا نہیں کسی اور ملک کا بھی اس سے زیادہ مشکل ہے؟ اچھا چلیں پہلے جو آخری والی چیز ہے اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر میں دوسرے براڈر اسپیکٹرم میں جاؤں گا. پاکستان کا جو نمبر ہے, اگر ہم 5 کنٹریز کے ساتھ اس کا کمپیئر کریں تو پاکستان کا نمبر جو ہے وہ تقریباً مڈل میں آتا ہے. مڈل ان اے سینس کہ انڈیا, UK اور USA یہ بنسبت تھوڑے سے لینینٹ ہیں, لیکن ٹرکی اور چائنا وہ تھوڑے سے اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں. چائنا تو بہت اسٹرکٹ ہے اور ٹرکی ہمارے قریب قریب ہے, ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان مڈل میں ہے, ٹرکی اور چائنا زیادہ اسٹرکٹ ہیں, اور انڈیا آپ کہہ لیں اس کے ہمارے قریب قریب کھڑا ہے, اور پھر US اور UK جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتر اس میں آ جاتے ہیں. اس میں سزائیں بھی ایسی ہیں. پھر یہ کہ کرمنل لا کے تحت وہ نہیں پروسیکیوٹ ہوتے جو ویسٹرن کنٹریز میں ہیں, لیکن ٹرکی اور چائنا میں کرمنل لا بن جاتا ہے. میں نے اس میں کمپیریزن کیا. اب آتے ہیں دوسری طرف کہ جو یہ فیک نیوز کا یہ جو ہنگامہ کھڑا ہوا, یہ ہوتا کہ بیسیکلی جو سب سے بڑا ایشو ہے جو ان ممالک میں نہیں ہے ہمارے ہاں ہے, وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے جو بڑے بڑے گروپس ہیں وہ پاکستان میں بیس نہیں کرتے. ان کے یہاں پہ کوئی آفیسز نہیں ہیں. اگر آپ نے کوئی فیک نیوز چلتی ہے فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا کسی گروپ میں تو پلیٹ فارم پہ, تو آپ کو کورٹ کے تھرو آرڈر لینا پڑتے ہیں, اور پھر کورٹ جب الاؤ کرتی ہے تو پھر آپ اس گروپ کو, اس پلیٹ فارم کو, فار ایگزامپل فیس بک ہے تو اس کو آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ بھائی جان یہ اس کا ہمیں ایکسیس دیں یا پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ اس طریقے سے پورا ایک کیس بنانا پڑتا ہے.
اب اگر ان کی مرضی نہیں ہے تو وہ نہیں ہٹائیں گے, کنسیڈر نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے ٹویٹر بھی زیر تاب آیا ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب تھا, 2 سال سے زیادہ یوٹیوب, جی 2 سال سے زیادہ رہا ہے. اب اگر یہ کیا جائے کہ ان گروپس کو کہا جائے کہ آپ یہاں پہ آفیسز بنائیں اور ہمارا جو بھی گریوینس ہے ہم آپ کو اس آفس میں دیں, اور ان کو بھی تھریٹ ہوگی. پاکستان دیکھیں بہت بڑی لیکن یہ بھی تو منڈی یہ ہے. کہہ رہے ہیں نا کہ ہم باقی جو اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو کہیں گے کہ وہ آفس بنائیں, وہ پاکستان کیوں آنا چاہیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بہت بڑی منڈی ہے, وہی میں ایکسپلین کرنے لگا. دیکھیں 24 کروڑ عوام ہے, اور جو گوگل ہے وہ یوٹیوب کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں سے ریونیو جنریٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں 24 کروڑ عوام میں سے 11-12 کروڑ جو ہیں ان کے پاس سیل فون ہے, ٹھیک ہے, کمپیوٹر بھی ہیں, تو وہ وہاں پہ اس کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں, اور جو ایڈورٹائزرز ہیں اس سے بلینز آف ڈالرز یوٹیوب کماتا ہے. اسی طرح فیس بک دیکھ لیں, فیس بک کے 3, واٹس ایپ ہو گیا, انسٹاگرام اور فیس بک, ان سے وہ بلینز آف ڈالرز پاکستان سے کما رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو تھریٹ دیتے ہیں کہ یار ہم یہ نیٹ ورک بند کر دیں گے, پاکستان کا بھی نقصان ہوگا آف کورس. لیکن اوبویسلی ان کے یوزرز بھی جائیں گے, ان کے بھی یوزر جائیں گے اور کروڑوں میں جائیں گے, یہ نہیں کہ تھوڑے ہیں, کروڑوں میں ان کو بھی ریونیو یہاں سے چاہیے, تو یہ تھریٹ ہے ان کے لیے. تو آپ دوسرا جو میرا مجھے مختصر بتائے گا کہ دوسرا یہ جو فیک نیوز کے حوالے سے جو مطلب باقی ملکوں میں سزائیں موجود ہیں, آپ کے خیال میں کہ وہاں بھی اتنی ہی کرٹیکل ہوتی ہیں یا یہاں کچھ زیادہ؟ دیکھیں وہ جو دوسرے کنٹریز ہیں اس میں چائنا میں تو بہت کرٹیکل ہے, اس میں بہت جلدی آپ کو سزا بھی ہو جاتی ہے اور بڑی لمبی ہوتی ہے. لیکن ہم کمپیریزن تو اپنا زیادہ ویسٹ سے کریں تو وہاں پہ لینینٹ ہے, وہاں پہ یہ کرمنل کیس نہیں بنتا, سیول کیس بنتا ہے. تو جیسے جبران نے بھی ابھی کہا کہ وہ جو یو کے میں ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں کہ فلاں میڈیا چینل بلاک ہو گیا, فلاں کے اتنا جرمانہ ہو گیا, تو اس وجہ سے کوئی ڈیفیمیشن لاز ہیں بڑے اسٹرکٹ ہیں اور بڑا کوئک ان پہ رسپانس ہوتا ہے. آپ نے بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہمارے ہاں سالوں چلتے رہتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں آتا. بالکل ٹھیک. اچھا جبران, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہم ابھی اس بات کریں کہ یہ لا کیوں آیا اور کیوں ضرورت اس کی محسوس ہوئی, لیکن اگر تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہوں کہ 2016 میں نون لیگ کی ہی حکومت میں یہ لا پہلے لایا گیا تھا, پھر اسی کو امینڈ کیا گیا, پی ٹی آئی نے بھی کوشش کی, اب پی ٹی آئی اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے, لیکن اب نون لیگ پھر دوبارہ اس میں امینڈمنٹ کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ کل رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ چل رہا تھا کہ جی جو اعتراضات آ رہے ہیں وہ درست ہیں, کیونکہ جو جماعت حکومت میں آتی ہے وہ اپنے حساب سے لاز بناتی ہے, تو آپ کے خیال میں پھر جو جماعت بھی حکومت میں آتی ہے وہ پھر زباں بندی تو کرتی ہے, تو یہی سمجھا جائے کہ سیاسی طور پر ایک یہی حل موجود ہے ان کے پاس؟ دیکھیے سوال آپ کو تبھی تک اچھا لگتا ہے جب تک آپ خود جواب دینا ہو. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کو سوال کرنے والے آپ جیسے اینکر پرسنز آپ کے مونولوگ اور مونولوگ میں جو آپ تنقید کرتے ہیں ریاست پہ, حکومت پہ, وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, مگر جیسے ہی وہ خود حکومت میں آتے ہیں اور آپ اپنے پرنسپلز کے تحت دوبارہ ان کے خلاف ان کی کارکردگی پہ کوئی مونولوگ ریکارڈ کراتے ہیں تو پھر آپ کے ایڈیٹر کو فون آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اب یہ تصور میں لائیے کہ فیس بک, گوگل اور ٹویٹر جو ہے, انسٹاگرام وغیرہ, وہ پاکستان میں آگے بیٹھ گئے ہیں. تیسری بات, ابھی تک آلریڈی جو قدغنیں لگ چکی, جو انسرٹنٹی ہو چکی, اور جو ہم اکثر انٹرنیٹ سلو ڈاؤن یا بند کر دیتے ہیں, پچھلے سال کی رپورٹ ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ اکنامک لاس اگر ہوا تو وہ پاکستان میں ہوا, $1.62 بلین. یہ بھی آپ کے سامنے حقائق ہونے چاہیے. تیسری بات یہ کہ دیکھیے میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا, آپ کو کبھی اگر سرچ وارنٹ کرنا ہو, ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہو کہ فلانا آئی ڈی سے کوئی بات نشر ہوئی ہے, تو اس کے لیے آپ کو یقیناً ایف آئی اے کو عدالت کے ذریعے ایک وارنٹ ایشو کروانا پڑتا ہے, اور پھر فیس بک سے آپ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. مگر جہاں تک فیک نیوز کو یا کسی بھی آن لائن ان لافل کنٹینٹ کو ریموو کرنے کی بات ہے, ہمارے جو 2021 کے رولز ہیں ریگارڈنگ ریموول آف آن لائن ان لافل کنٹینٹ, اس میں پی ٹی اے جو ہے ڈائریکٹلی اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو لکھتا ہے, یعنی کہ ایکس کے معاملے میں ایکس کو لکھے گا, اور رولز میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ان کو شکایت لکھے گا, اس شکایت کے اندر وجوہات بتائے گا, کانٹیکس بتائے گا کہ بھئی اس وجہ سے پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہ اس کا پس منظر ہے, یہ ہمیں شکایت ہے, آپ اس کو ریموو کر دیجئے. میں چونکہ خود 1.5 سال سے درخواست گزار ہوں سندھ ہائی کورٹ کے سامنے ٹویٹر اور انٹرنیٹ پہ بندش کو لے کے, تو وہاں جو پی ٹی اے نے جواب اپنا جمع کرایا, آپ گمان کیجئے کہ پی ٹی اے نے انکار کر دیا ہائی کورٹ تک کو اپنی شکایات دکھانے سے جو انہوں نے ٹویٹر کو بھیجی تھی. صرف انہوں نے ہائی کورٹ کو جواب دکھائے جو کہ ٹویٹر سے آئے تھے, اور ٹویٹر سے جواب کیا آئے تھے کہ جی بہت شکریہ آپ کی شکایت موصول ہو گئی, مگر برائے کرم تھوڑی تفصیل دے دیجئے, تھوڑا پس منظر دے دیجئے جو کہ آپ کے اپنے قانون میں لکھا ہوا ہے, ہمیں ایک لائن میں ڈائریکشن نہ دیں کہ @جبران ناصر کو بلاک کر دو. تو یہ جو سوال نامہ آیا ٹویٹر کی طرف سے, اس کو پی ٹی اے انکار سمجھتی ہے, اس کو ہماری ریاست توہین سمجھتی ہے کہ ہم اپنے ہی رولز کے اوپر اور اپنے ہی قانون پہ عمل درآمد کیوں کریں, ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم
چیزوں کا جو ہے بیک گراؤنڈ دیں، کانٹیکسٹ دیں، تو یہ ان کو گرا گزرتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ اس کو بند کر دو. اچھا یہ بھی نہیں کہ اس لیے آپ نے کوئی فیصلہ کیا ایگزیکٹو اتھارٹی نے یا فیڈرل کیبنٹ نے یا پی ٹی اے نے کہ چونکہ ایک ہماری شکایتیں نہیں سنتا اور آگے سے سوال کرتا ہم اس لیے بند کر دیتے ہیں. ایکس پاکستان میں اس لیے بند ہے کیونکہ 17 فروری کو منسٹری آف انٹیریئر کا ایک سینٹنس کا خط آیا. خط کی ہیڈنگ تھی بلاکیج آف ایکس ٹویٹر اور نیچے لکھا تھا ان ریفرنس ٹو دی ابو سبجیکٹ پلیز کیری آؤٹ دا ڈیزائرڈ ایکشن. بس کیا وجہ ہے، کیوں ہے؟ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ 17 فروری کو ایک راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر صاحب ہوتے تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، سچی کی تھی یا جھوٹی کی تھی، خیر ہم کانسیکوینس پوری قوم بھگت رہی ہے. ہاں بالکل. اچھا لاسٹ کامنٹس میں لینا چاہوں گی آپ دونوں سے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی گئی ہیں کہ چلیں قانون تو لانا ہے لیکن اگر اس کو بہتر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اس پہ صحافتی تنظیمیں تو اپنے طور پر پروٹیسٹ کر رہی ہیں، مختلف حلقے بھی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے خیال میں وہ کیا چیزیں ہیں جو، کیونکہ لا تو ویسے بن چکا ہے، کیا اس میں امینڈمنٹ کی گنجائش موجود ہے، اور دوسرا کیا ہو سکتی ہیں پاسبلٹی؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی ویگ ہیں. فار ایگزامپل جو سوشل میڈیا کی ڈیفینیشن ہے وہ بہت ویگ ہے. اسی طرح اسکیل نہیں بنایا گیا کہ کس کو ہم فیک نیوز قرار دیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ کسی کی مرضی آئی کسی بھی اتھارٹی کی، اس نے کہا جی کہ یہ فیک نیوز ہے تو اس کو آپ نے فیک قرار دے کے بندہ اٹھا لیا. آپ ایک اسکیل بنائیں، پورا ایک اس کا روبرک بنا لیں کہ یہ چیزیں پیرامیٹرز پورے ہوں گے تو یہ فیک نیوز کہلائے گی. ادروائز میڈیا ہاؤسز کو بھی وہ دیں. پھر یہ ہے کہ جو گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے اداروں کا آپس میں، وہ ختم ہونا چاہیے. گورنمنٹ کے اداروں میں باقاعدہ ڈیسک ہونے چاہیے جو اس کو کاؤنٹر کریں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ منسٹریز میں ہونے چاہیے جس سے کوئی کنفرمیشن لے سکے کہ یہ نیوز ہے یا نہیں ہے. اس میں بہت ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. اس پہ پی ایچ ڈیز کے تھیسز ہونے چاہیے، ایم ایس کے تھیسز ہونے چاہیے، اسکول کالج لیول پہ سیمینارز ہونے چاہیے، سبجیکٹس ہونے چاہیے میڈیا لٹریسی کے. لیکن یہ تو لانگ ٹرم، یہ جو باتیں لانگ ٹرم ہے، لیکن اس وقت یہ جو قانون بنا ہے اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. کوشش تو کر رہی ہیں مختلف فیکٹر. دیکھیں ان ساروں کو اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ بٹھائیں. سب سے بڑا گریوینس یہ ہے ان کو، صحافتی تنظیموں کو، کہ ان کو بٹھایا نہیں گیا، ان کے مشورے سے نہیں کیا. سب سے بڑا چیز یہ ہے. پھر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آن بورڈ لیں. ٹھیک ہے، پھر انٹرنیشنل اور نیشنل جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو، تھنک ٹینکس کو بھی بٹھایا جائے. ایک باقاعدہ ایک کنسلٹیشن کی جائے، کنسنسس بنانا چاہیے نا. اب یہ تو نہیں کہ آپ نے جو آپ کے دل میں آیا، جو آیا آپ نے پیش کر دیا اور لا بن گیا، دیٹس اٹ. یہ اتھارٹیرین، یہ ہم نے اس رپورٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اتھارٹیرین کی وہ سمجھ آ رہی ہے. اچھا لاسٹ کامنٹ جبران یہ بتائیں کہ اب چلیں قانون تو بن گیا، اب اس کو برداشت تو کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے خیال میں کیا اس کو اگر ریکنسیڈر کیا جائے تو کتنا یہ ہو سکتا ہے اس میں لینینسی کہ یہ باقی لوگوں کے لیے بھی، اور جو باقی سیکٹرز ہیں اسپیشلی جو جرنلزم کی فیلڈ سے جڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ایکسیپٹیبل ہو، یا جو سوشل میڈیا سے جڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو؟ نہیں میرے خیال میں تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے ایز اے ہول. دیکھیے سنا، افواہ کب جنم لیتی ہے؟ جب آپ حقیقت چھپاتے ہیں. اور ہمارا جو طرز حکومت ہے، ریاست کا جو طرز عمل ہے، ہم تو یہ تک چھپاتے ہیں کہ ہم نے مقننہ سے آئین میں ترمیم کیا کروانی ہے. رات کے 10:30 بجے لا منسٹر بتاتے ہیں میرے پاس ڈرافٹ آ گیا ہے. جب اتنی سیکریسی کے اندر حکومت کام کرے، جب رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے اوپر عمل درآمد نہ کرے، جب ڈاکیومنٹس پبلک نہ کرے، تو اس میں ایکسپوزے ہی ہوں گے. اب صحافیوں کو مجبور کیا جائے گا کہ سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے ذرائع بتاؤ، اپنے سورسز بتاؤ، تو آپ لوگ کیسے خبریں رپورٹ کریں گے؟ بہت ساری چیزیں جب پبلک پریشر میں لوگ آتی ہے، حکومت چونکہ ایک خبر پھیلتی ہے جس کے شاید ذرائع کلیئر نہ ہوں، نیمڈ نہ ہوں، مگر چونکہ وہ خبر سمجھ میں آتی ہے، لوگوں کو پریما فیسی لگتی ہے ایکسیپٹیبل، ہر کوئی اس پہ بات کرتا ہے، تو پھر کئی حکومت جا کے مجبور ہوتی ہے کہ ایکسپلینیشن دینا شروع کرے. ورنہ ان کا بس چلے تو یہ تو سب کچھ رات کے اندھیرے کے اندر کرے اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہونے دیں کہ حکومت کیسے چل رہی ہے. تو اسی لیے جو بچی کچھ سپیس رہ گئی تھی آپ لوگوں کی ذرائع کے ذریعے خبر پہنچانے کی، وہ بھی آپ لوگوں سے لی جا رہی ہے. پھر آپ ہی مجھے بتا دیجئے بطور سینئر اینکر کہ آپ کو یہ قانون کی صورت میں قابل قبول؟ بالکل صحیح کہہ رہے، کہنے کی کچھ گنجائش بچی ہی نہیں ہے ویسے اس میں. اور میرا خیال یہ کہ اسی نوٹ کے ساتھ اب شکریہ بھی کر لینا چاہیے کیونکہ اب یہ قانون جو ہے وہ حتمی طور پر نافذ ہو چکا، تو اب اس کے بعد بہت سوچ سمجھ کے بولنا اور سننا پڑے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسد علی شاہ صاحب جو کہ بانی فیک نیوز ڈاگ واچ ہیں، اور اس کے علاوہ جبران ناصر میرے ساتھ کراچی سے سینئر ماہر قانون موجود تھے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. یہ قانون تو بن گیا ہے لیکن اوبویسلی اس کے کچھ اپنے ثمرات بھی ہوں گے اور یقیناً یہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہو رہا بہت سے فیکٹرز کو، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت نے جو کر دیا ہے کیا اس کو ریورس بھی کر سکے گی یا اس کو ایز اٹ از ہی برداشت کرنا پڑے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.